अस्सलाम वालेकुम। यार एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप अपने काम में उस वक्त तक 100% कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपको उसका तरीका नहीं आता। यार आप देखें कि मेरी और आपकी जिंदगी में कुछ अहम काम होते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम हर अहम काम में 100% कामयाब नहीं होते। और इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें उस काम का प्रॉपर तरीका ही नहीं आता। तो भाई जब तरीका नहीं आता तो हम कामयाब कैसे होंगे। अब आप देखें, हम सदका व खैरात करना, इसकी हम मिसाल ले लेते हैं। अब आप देखें कि अब ये तो नहीं ना कि कोई भी चीज सदका कर दी जाए और किसे भी दे दी जाए, नहीं, बल्कि सदका व खैरात करने के भी कुछ आदाब होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं यार, कुछ तरीके होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि हम सदका व खैरात तो आमतौर पर करते रहते हैं, अब वो तरीके ना जाने किस बला का नाम है, हमें आता ही नहीं। अरे भाई नहीं आते तो किसी से पूछना चाहिए ना हमें। तो आज मैं आपको तरीके ही बतलाने वाला हूँ कि सदका व खैरात करते हुए किन चीजों का ख्याल रखा जाए। आपने वीडियो पूरी देखनी है, अगर आप दरमियान में से छोड़कर चले गए तो फिर आप जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं होऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं वो है सदका व खैरात के आदाब। नाज़रीन किराम, सदका व खैरात के 10 आदाब मैं आपके सामने पेश करूंगा। आपने 10 के 10 सुनने, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। शायद नाज़रीन किराम जो पॉइंट आप मिस करते हैं उसी का ही आप ख्याल ना रखते हो, बाकी का आप ख्याल रखते हो, ये भी तो हो सकता है ना। इसलिए कोई चीज मिस किए बगैर आपने यहाँ बैठना है। नाज़रीन किराम, अब सदका व खैरात के 10 आदाब में से पहला अदब क्या है कि इंसान को चाहिए कि जब सदका व खैरात अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में करे तो पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले। नाज़रीन किराम, नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह राजी हो जाए, लोगों को हमने राजी नहीं करना। नाज़रीन किराम, सही मुस्लिम की एक हदीस जो इस सिलसिले में बहुत खतरनाक है, आप चौंक जाएंगे जब मैं आपको सुनाऊंगा। ध्यान से बैठिएगा, मैं फिर सुनाने लगा हूं। अब हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला 3 लोगों को जहन्नम में फेंकेंगे। और जानते हैं वो 3 लोगों में से नाज़रीन किराम एक आदमी कौन सा है? सखी आदमी। अब आप कहेंगे कि भाई सखी आदमी कैसे जहन्नम में जा रहा है, वो तो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है। नाज़रीन किराम, मैं आपको यही बतलाने वाला हूँ। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला एक सखी आदमी को अपने सामने खड़ा कर लेंगे और उससे पूछेंगे, बता तुझ पर मैंने इतनी नेमतें की, तुझे इतना मालो दौलत अता किया, तूने क्या किया। नाज़रीन किराम, अब उसके अल्फाज सुनिएगा, वो आगे से कहेगा, ए अल्लाह जी, मैंने आपके रास्ते में बहुत ज्यादा माल खर्च किया, मैंने मस्जिद पर खर्च किया, मदरसे पर किया, गरीबों पर किया, बेवाओं पर किया, मैंने मुजाहिदों पर किया, मुसाफिरों पर किया, अलगरज मैंने तेरी हर राह में खर्च किया, मैंने कोई राह छोड़ी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाएंगे नाज़रीन किराम, बहुत तवज्जो करने वाली बात है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदे, तूने ये माल इसलिए खर्च किया ताकि तुझे लोग बड़ा सखी कहें, और दुनिया में तुझे लोगों ने सखी कह दिया। अब जा, चला जा, मेरे पास तेरे लिए कोई अजर नहीं है। मैं फरिश्तों को हुक्म देता हूँ, फरिश्तों, इसको पकड़ लो और मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल दो। नाज़रीन किराम, कितनी खतरनाक बात। इसलिए सदका करते हुए इस बात का जरूर ख्याल रखें कि सिर्फ अल्लाह को राजी करना है, लोगों को खुश नहीं करना। लोग कभी भी खुश नहीं हो सकते नाज़रीन किराम, ये हमेशा याद रखिएगा। नाज़रीन किराम, आजकल होता क्या है कि हम थोड़ा सा सदका क्या कर लेते हैं अल्लाह के रास्ते में, हम पिक्चरें बनाकर, पोस्टें बनाकर सोशल मीडिया पर लगा लेते हैं कि देखो जनाब मैंने सदका कर दिया। नाज़रीन किराम, कोई फायदा नहीं, ऐसा सदका मत कीजिए, अब आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है इसका। एक अल्लाह को राजी कीजिए बस, लोग कभी आपसे राजी नहीं होंगे। नाज़रीन किराम, सदका व खैरात करने के आदाब के सिलसिले में दूसरा अदब यह है कि हम जब अल्लाह तबारक व तआला के राह में कुछ चीज खर्च करें तो हमें बाद में एहसान नहीं जतलाना चाहिए दूसरे पर। फिर इसी तरीके से नाज़रीन उसको तकलीफ भी नहीं देनी चाहिए। नाज़रीन किराम, सही मुस्लिम की हदीस बहुत चुका देने वाली। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے نمبر 1 تو کلام نہیں کریں گے، نمبر 2 ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، نمبر 3 ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، نمبر 4 ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ ناظرین کرام، ابو ذر رضی اللہ عنہ ڈر جاتے ہیں۔ کیا ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ بتائیے تو صحیح ایسے لوگ کون ہیں جن کو اتنی خطرناک قسم کی سزائیں دی جائیں گی، وہ تو ناکام ہو گئے اور وہ خسارے والے ہیں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ان تینوں میں سے ایک شخص، ناظرین کرام جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ نے فرمایا ابو ذر المنان، احسان جتلانے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ تو کر لیتا ہے، لیکن اگر پھر وہ بیچارہ مسکین اگر مذاق میں کوئی بات کہہ دے تو یہ بھری مجلس میں احسان جتلاتے ہوئے دوسروں کو دکھاتے ہوئے کیا کہتا ہے اسے، اچھا بڑی گل ہے ساڈے ٹکڑیاں تے پڑھن والے ہیں تے سانوں گلاں کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ہمیں کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے صدقہ کر کے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ لوگوں اس سے بہتر ہے کہ تم صدقہ نہ کرو کہ جب تم نے کسی کو تکلیف بھی دینی ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم اچھی بات کر دو یا کسی کی غلطی کو معاف کر دو۔ ناظرین کرام، صدقہ اور خیرات کرنے کے آداب کے سلسلے میں دوسرا آداب میں نے کیا بیان کیا کہ آپ کسی کو صدقہ کر کے اس پر احسان نہ جتلائیں اور پھر اسی طریقے سے آپ اس کو تکلیف مت دیں۔ اب تکلیف دینا کیا ہے ناظرین کرام؟ وہ یہ ہے کہ انسان پر آپ نے صدقہ تو کر دیا لیکن بار بار اسے کہتے ہیں اور میرا فلاں کام کرو اور میرا فلاں کام کرو اور میرا فلاں کام کرو۔ بھائی تو نے اس کو صدقہ اس پر کیوں کیا؟ اپنے کام کروانے کے لیے۔ ناظرین کرام، صدقہ و خیرات کرنے کے آداب کے سلسلے میں تیسرا ادب یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پر خرچ کریں، یعنی کہ سب کے سامنے، یا آپ چھپ کر جو ہے نا وہ خرچ کریں۔ اب آپ یہ کہیں گے اور جناب ایک گل دسو، یا سارے دے سامنے خرچ کریے یا چھپ چھپا کے خرچ کریے، دو گلاں کر رہا ہے ساڈے سامنے۔ ناظرین کرام، اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں باتوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، اگر تم ظاہر یعنی کہ سب کے سامنے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اگر تم چھپا کے سپرٹ ہو کر صدقہ کرو گے تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ ناظرین کرام، اصل میں مطلب یہ دونوں کا الگ الگ مطلب ہے۔ اگر آپ سب کے سامنے صدقہ کر رہے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھائی مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی صدقہ و خیرات کریں گے۔ اگر آپ چھپ چھپا کر کونے میں ہو کر صدقہ کر رہے ہیں تو آپ اس لیے کریں تاکہ میرے دل میں کوئی ریاکاری نہ آ جائے، کوئی دکھلاوا نہ آ جائے، تو یہ دونوں کا اپنا اپنا معنی ہے۔ ناظرین کرام، صدقہ و خیرات کرنے کے آداب کیا ہیں؟ اس سلسلے میں چوتھی بات جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں تو حلال کمائی سے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ حلال کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتے ہیں، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف سے ہم سودی پیسہ بھی کما رہے ہیں اور دوسری طرف بڑی بڑی مسجدیں بھی بنا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسے پھر آپ کا صدقہ قبول نہیں ہونے والا اللہ کی راہ میں۔ ناظرین کرام، صدقہ و خیرات کے آداب کیا ہیں؟ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں جو 5ویں بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی اگر اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرنی ہے تو خدا را کو اچھی چیز خرچ کریں، ایسے ٹوٹی پھوٹی چیز نہ خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم پوری نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ ناظرین کرام، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، کہ تم میں سے کسی ایک کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اچھا، آج ہمارا ٹرینڈ کیا بن چکا ہے؟ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ پھٹے پرانے کپڑے جو کسی کام کے نہیں، اچھا یار دوجیاں نو دے دئیے، ساڈے کیڑا کام دے رہا ہے، ایسے نہیں۔ پھر ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ کھانا پڑا رہتا ہے گھر میں، جب خراب ہونے لگتا ہے اور پڑوسیاں نو دے دیو، یار خراب ہونا تو صحیح ہے، چلے کسی دے کام آ جائے گا۔ بھائی اگر آپ نے دینا ہی تھا تو پہلے دیتے نا، یہ کیا بات ہوئی اب خراب ہونے کے ڈر سے آپ دے رہے ہیں؟
تو ناظرین کرام یہ 5 آداب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ہاں ناظرین کرام 5 اور آداب سن کر جائیے گا، پہلے مت جائیے گا۔ ناظرین کرام اب چھٹا ادب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ افضل صدقہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ افضل صدقہ آخر ہے کیا؟ تو ناظرین کرام دیکھیں ایک بات نقطہ ایک یاد رکھیے گا، افضل صدقہ کہتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہو۔ مثال کے طور پر ایک محلے میں سارے امیر لوگ ہیں لیکن سارے ہی بخیل ہیں، اس محلے کی جو مسجد ہے اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، یعنی کہ امیر لوگ مسجد پر خرچ نہیں کرتے۔ ایک بیچارہ بندہ ایسا بھی ہے جو بخیل نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے رکھی ہے۔ اب اس بندے کو چاہیے کہ لوگوں پر خرچ نہ کرے، وہ سارے کے سارے امیر ہیں بلکہ مسجد میں خرچ کرے۔ تو ناظرین کرام افضل صدقہ کون سا ہوگا اس کا فیصلہ حالات کے مطابق کیا جائے گا۔ ضرورت یعنی کہ جس چیز کی ہوگی اس پر خرچ کرنا تو ہم کہیں گے کہ یہ افضل صدقہ ہے۔ ناظرین کرام میں اب اگلی بات جو 7واں ادب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی حقدار کو دیجیے۔ یہ جو پیشہ ور بکاری ہے نا مانگنے والے، خدارا ان کو مت دیجیے۔ ناظرین کرام یہ آپ سے پیسہ لوٹتے ہیں، اور ناظرین کرام آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں آپ سے پیسہ لوٹ کر جو اپنی جیبیں بھرتے ہیں، یہ انہوں نے کتنا ہی مال و دولت جمع کر رکھا ہے، اللہ کی قسم میری اور آپ کی سوچ بھی نہیں وہاں تک پہنچ سکتی۔ آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتا چلے۔ ناظرین کرام کوشش کریں کہ آپ صدقہ کسی مستحق کو دیں۔ ناظرین کرام ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، بہت اہم بات ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ توجہ میری طرف کریں، پہلے پھر بتاؤں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ حقدار ملتے نہیں ہوتے، حقدار تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے صدقہ و خیرات کریں تو کسی حقدار کو تلاش کر کے اس کو دیں، ایسے ہی ایسے لوگوں پر خرچ نہ کریں جو مستحق ہی نہیں آپ کے پیسوں کے۔ ناظرین کرام اب 8ویں چیز جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یعنی کہ صدقہ و خیرات کرنے کے آداب کے سلسلے میں 8واں ادب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں صحت کی حالت میں۔ یہ نہیں کہ بیماری کے وقت جب آپ کو موت کا ڈر ہو تو اب سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، نہیں، صحت کی حالت میں خرچ کریں، تب پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنی محبت ہے اللہ کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے جس میں صحابی نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول سب سے افضل صدقہ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس وقت خرچ کرے جب تو صحت مند ہو۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تو بیمار ہو تو اب تو کہے کہ جناب یہ اتنا مال اس کا اتنا اس کا اتنا اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو ان کو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو یعنی کہ اب صحت کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ناظرین کرام صدقہ و خیرات کے آداب کے سلسلے میں 9واں ادب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد مال ہوتا ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ نہیں کہ سارا مال جناب اللہ کے راستے میں لوٹا دیا، آپ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ضرورت سے زائد مال خرچ کریں۔ ناظرین کرام حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ افضل صدقہ وہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے۔ ناظرین کرام 10واں ادب یہ ہے صدقہ کرنے کا کہ آپ جب کسی کو صدقہ دیں تو بدلے کی امید نہ رکھیں، خطرناک بات ہے کہ یہ جناب مجھے بدلہ دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر صدقہ کرنے کا، بلکہ صدقہ کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ یہ بندوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا، یہ یاد رکھیے گا۔ بندے آپ کو کیا دیں گے؟ ان کو بیچاروں کے پاس کچھ ہے نہیں، تبھی تو آپ ان کو صدقہ خیرات دیں گے۔ اگر ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ آپ سے مانگتے ہیں، تو آپ ان سے بدلے کی امید مت رکھیے، اللہ سے بدلے کی امید رکھیے، اللہ کی قسم اللہ سے، جو اللہ نے دینا وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یعنی آپ یہاں تک میں آپ کو کہتا ہوں کسی پر مال خرچ کریں شکریہ کی بھی امید نہ رکھیں۔ بھائی کیوں ہم کسی کو کہیں کہ میں نے تجھے دیا تو نے مجھے شکریہ ہی نہیں میرا ادا کیا؟ نہیں، جو اللہ نے دینا وہ شکریہ سے کہیں بہتر ہے۔ اس لیے ان آداب کا ضرور خیال رکھیں۔ دیکھیں ہم ادھر ادھر صدقہ بڑا کرتے ہیں، لیکن کیا یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کبھی ہم نے دل میں سوچا بھی ان چیزوں کے بارے میں؟ تو ناظرین کرام اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے، اللہ کی قسم بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا وہ بدلہ دیں گے نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، پروفیشنل صدقہ ہوگا اللہ کے راستے میں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں پھر ان پر عمل کریں۔ ناظرین کرام ویڈیو اچھی لگی ہو
तो लाइक कीजिएगा। लाइक नहीं किया अभी तक, क्यों नहीं किया यार, जल्दी से करें ना लाइक। और फिर इसी तरीके से अच्छा से कमेंट भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को नहीं किया तो। और आप जो है ना बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। चलिए चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।